अस्सलाम वालेकुम मेहदी अली काज़मी भाई। सबसे पहले तो सल्यूट है सर, और एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से है। और उसके बाद आपको मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने इस आजमाइश के लिए आपका घराना पसंद किया। और आप लोगों का घराना तो पता है आजमाइश के लिए ही अल्लाह ताला ने रखा है, और इस घराने की क्या क्या बातें हैं और किस तरह ये आजमाइश पे पूरे उतरे। दूसरा सलाम पेश करता हूँ मैं आपके सब्र को, और सबसे ज़्यादा दुआ ज़हरा की वालदा के सब्र को मैं सलाम पेश करता हूँ। एक वीडियो थी जिसमें मैंने इज्तिमाई बददुआ करवाई थी उन तमाम करप्ट लोगों के लिए, गंदे निज़ाम के लिए, और उसमें मैंने कह दिया था कि हम सारे शर्मिंदा हैं आपसे, क्योंकि ये हम लोगों के फॉल्ट्स हैं। तो ये हमारा ही बनाई हुई सोसाइटी है, और ये सब लोग इस तरह के जो हैं हम लोगों पे मुसल्लत हो गए हैं। अच्छा, मेरे जो नाज़रीन हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, मेरी बहनें, मेरे माएँ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, उनके कुछ सवालात हैं, वो आपसे थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। पहला तो इसका हल ये है जो फौरी तौर पे हम लोग समझते हैं, जो लोगों ने मशवरा दिया वो ये कि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो जाली कागजात पे किया, ये तो कंफर्म्ड है, ठीक है। और जाली कागजात पर कोर्ट में कभी केस नहीं होता। ये तो कंफर्म है कि ये कोर्ट को जो है वो गुमराह किया गया है, जज साहब को गुमराह किया गया है। तो इस केस का पहला हल तो ये है कि एडीजी के पास जो है कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, और इस ऑर्डर को डिसमिस जो है वो करवाया जा सकता है। वालेकुम सलाम ब्रदर, आपने मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। सेकेंडली, जो आपका क्वेश्चन है मैं उसके ऊपर आता हूँ। जो एडीजी वाला आपने जो सवाल किया कि जज साहब ने ये चेक ही नहीं किया कि पेपर्स ओरिजिनल थे या फेक थे, तो ये तो सबको पता है कि पेपर्स उनके पास वहाँ पर थे ही नहीं, और वो जो अवेलेबल थे वो फेक थे। बच्ची से उसका आईडी कार्ड चेक नहीं किया गया, जस्ट उसकी एक ज़ुबानी बयान लिया, और उसने बोला, ज़ाहिर है उसे बुलवाया गया कि तुम 18 साल की हो, और वो उसने अंडर प्रेशर स्टेटमेंट दी, और उसके ऊपर जो है जज साहब ने डिसीजन ले लिया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर। यकीनन पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इंसाफ करती है, मेरा आज भी उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। हम इंशाअल्लाह ताला जो अभी से जो हम हाई कोर्ट के अंदर अपील कर रहे हैं, वो हम इसे जो है वो क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, इसे चैलेंज करेंगे। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नादरा से वेरीफाइड और ओरिजिनल हैं। इवन मेरे पास बच्ची के पासपोर्ट्स, जो बच्ची का पासपोर्ट है वो है, उसके ऊपर उसकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है। तो ऑब्वियसली हम इसे डॉक्यूमेंट्स के साथ और एविडेंस के साथ प्रूव कर देंगे। सेकेंडली, जो आपने वो भी देखा होगा, जो निकाहनामा मौलाना साहब ने जो वहाँ पे रखा था, वो मौलाना साहब के उसके ऊपर दस्तखत नहीं थे, और उनका वीडियो बयान आपने भी वो देख लिया होगा कि उन्होंने तो पुल आउट कर दिया था कि ये जो निकाह हुआ है इसके ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, और ये निकाह है ही नहीं एक्चुअली में, ना ही वो निकाह रजिस्टर्ड है। तो हैरान कुन चीज़ ये है कि जज साहब ने ये भी नहीं देखा कि निकाह ख्वाह कि उस पर दस्तखत नहीं, बच्ची का नाम गलत, बच्ची के जो लड़का है उसका एड्रेस गलत, बहुत सारी चीज़ें इस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं। कोई भी अक्लमंद शख्स, मैं कहता हूँ कोई छोटा सा कोई बच्चा भी अगर उसे देख ले और एक रियल निकाहनामा देखे और एक उसे देखे, तो वो कह देगा कि ये जो है वो प्रॉपरली फिल्ड नहीं है, या ये प्रॉपरली या ये जो है ये फेक है। तो हम इसे डेफिनेटली चैलेंज कर रहे हैं, और हमें अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि अल्लाह के यहाँ देर ज़रूर हो सकती है, अंधेर नहीं होती। और दूसरा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके थोड़े सवालात हैं, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिए जाएं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। वो ये हैं कि अभी तक ये कंफर्म किया गया है कि दुआ ज़हरा जो है वो लाहौर पहुंची किस तरह, ये किसी तरह कंफर्म हो सकता है? वो टैक्सी पे गई है, जहाज़ पे गई है, बस में गई है, ये कोई
کنفرم کر کے بتا سکتا ہے کہ وہ لاہور پہنچی کیسے ہے؟ اور اگر ٹیکسی میں گئی ہے تو اتنا طویل سفر اس نے اکیلے کیسے کر لیا ہے؟ اور اگر ٹرین میں گئی ہے تو بغیر NIC کے کیسے بیٹھ گئی ہے ٹرین میں؟ اور اگر ٹیکسی میں گئی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے جی ٹیکسی میں ہی چلی گئی ہے، اور اگر ٹیکسی میں یہ گئی ہے تو ٹیکسی والے کو ابھی تک انکوائری میں کیوں نہیں لیا گیا؟ اور اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیکسی پہ گئی ہے تو کتنی چیک پوسٹ ہیں جہاں روک کے پوچھا جاتا ہے، کاغذات دیکھے جاتے ہیں؟ ہمارے تو یہاں پہ پنڈی سے اسلام آباد ہم نے جانا ہوتا ہے تو چوکی ہوتی ہے، اور ڈیلی ہم لوگ جو ہے وہ چیکنگ کرا کے جاتے ہیں، وہ لائٹ مارتے ہیں، ہماری شکلیں دیکھتے ہیں، ڈگی کھولیں، انجن کھولیں، ٹائر کھولیں، تو وہ سارا کچھ کھلوا دیتے ہیں۔ تو ایک معصوم سی بچی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ، اور بڑے مزے سے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے بھئی آپ روکیں، آپ دیکھیں کہاں جا رہی ہو تم، سوال کریں جو آپ ایک عام بندے سے جو گھر سے دہی لینے نکلتا ہے چوکی پہ آپ اس کو روک لیتے ہیں، گاڑی بھی اس کی اندر کر دیتے ہیں، بندہ بھی اندر کر دیتے ہیں، موٹر سائیکل بھی اس کو اندر کر دیتے ہیں۔ تو یہ بچی ماشاءاللہ کراچی سے سفر کر رہی ہے وہاں تک، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب جو ہے ہم لوگوں کے ذہنوں میں الجھن بنی ہوئی ہے کہ وہ بچی گئی کس طرح ہے۔ سر یہ آپ کا بالکل جو کویشچن ہے وہ ویلیڈ ہے۔ میں بھی بہت سے اداروں کے آگے اور ٹی وی چینلز یا سوشل میڈیا کے اوپر میں یہ کویشچن ریز کرتا رہا ہوں۔ ایون میں نے تو یہاں تک کہا کہ جو چیک پوسٹس آتی ہیں، جو ٹول پلازا آتے ہیں، ان کے اوپر جو کیمرے نصب ہوتے ہیں، آپ ادھر سے ویڈیو ایویڈنس لیں کہ کیا ہوا۔ ایک چیز تو کنفرم ہے کہ بچی نہ جہاز پہ گئی ہے نہ ٹرین پہ گئی ہے، کیونکہ اس کے لیے NIC ریکوائرڈ ہے، اور ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ٹرین پہ بیٹھنے کے لیے تو NIC دیکھنا ہے، لیکن نکاح کے لیے NIC دیکھنا لازمی نہیں ہے کچھ لوگوں کی نظر میں۔ یقیناً سب ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ جو کالی بھیڑیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نکاح کے لیے NIC نہیں دیکھتے۔ تو یہ کویشچن یہ بھی اپنی جگہ۔ اب میں واپس آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک بہت ہی حیران کن چیز ہے، اور میں آج بھی اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں کہ میری بچی خود سے نہیں گئی۔ ایون جو اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ بھی جب یہاں پہ سیشن کورٹ کے اندر آئے اور انہوں نے وہ جج صاحب کے ساتھ ان کے سوالات کا جواب دے رہے تھے، تو انہوں نے بھی یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ پاسبل نہیں لگ رہا کہ بچی 13 سال کی بچی اتنا لمبا سفر خود سے کر لے۔ 100% اس کے ساتھ جو بھی المیہ پیش آیا اسے زبردستی اٹھا کے لے گئے ہیں، اور اسے گاڑی میں ڈالا ہے انہوں نے اور وہ لے گئے ہیں۔ باقی جو ہے اب اس کا ظاہر سی بات ہے، وہ جب ہم اسے بچی کو ریکور کریں گے تو وہ اپنی سائیڈ کی جو ایک سیف ہینڈز میں جانے کے بعد جو وہ سٹوری سنائے گی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کیس میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی تھیں جو کہ سامنے آئی ہیں یا اس وقت آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہے جو میرے یہاں پہ ویورز ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ لڑکی کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ اور اتنا وقت گزر گیا ہے سوائے اسکرپٹڈ بیان کے کچھ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ 2 اسکرپٹڈ بیان آئے ہیں اس کے، بلکہ 3 آئے ہیں۔ میں اپنے گھر سے آ گئی ہوں، میں کچھ نہیں لے کر آئی اور میرے والد مجھے مار دیتے، دیٹس اٹ۔ پورا پاکستان پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی فیملی میں سے کسی بندے کو نہیں چاہیے تھا کہ میڈیا کے سامنے آئیں، دعا زارہ کو سامنے لے کے آئیں؟ چلو جی ٹھیک ہے، بچی سے غلطی ہے، یہ کوئی بھی ایسی بات ہے اگر اس میں حقیقت ہوتی یا صداقت ہوتی، وہ سامنے آتے، میڈیا ٹاک کرتے، یہ بچی کھڑی ہے جی، ہم معافی مانگتے ہیں، وہ ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرتے ہیں، کوئی عطا پتہ نہیں۔ جی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل کریکٹ ہے۔ بچی کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ تو آبویسلی میرے خیال سے ان کے سر ہی جانی چاہیے جنہوں نے اس بچی کو، اس 13 سال کی انڈر ایج بچی کو فری ول دے کے ان لوگوں کے سپرد کر دیا۔ تو ڈیفینیٹلی اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو جواب دہی تو انہیں کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دوسری سائڈ سے کوئی بھی اس کے سامنے نہیں آ رہا ہوں۔ اس سائڈ سے میں یہاں پہ روزانہ میڈیا چینلز کے سامنے ہوں،
بچی کی ماں سامنے ہے، میرے جو ان لاز ہیں وہ سامنے ہیں. ہم لوگ ہر کسی کو فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ ایجنسی ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے رینجرز ہو، انٹیلیجنس ہو، ایف آئی اے ہو، کوئی بھی ہو، ہم انہیں فیس کر رہے ہیں. اور اپنا میڈیا چینل، سوشل میڈیا، اس کے علاوہ ٹیلی فون میرا ہر وقت کھلا ہے. میں جتنی کال سن سکتا ہوں، مجھے ہزاروں کالز روزانہ موصول ہوتی ہیں. میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ میں ہر کال اٹینڈ کر سکوں. میں جو جتنی سن سکتا ہوں میں وہ سنتا ہوں. اس کے علاوہ میں فون اپنا کسی کو پکڑا دیتا ہوں کہ یار آپ جتنی کالز میکسیمم سن سکتے ہیں، کیونکہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اس سلسلے سے کال بھی کرتے ہیں. تو جو آپ دیکھیں دوسرے اینڈ سے تو کوئی چیز سامنے آ ہی نہیں رہی. انہوں نے کچھ چیزیں میرے اگینسٹ فیک بنا کے کھڑی کر دی. کوئی پھپھی نکال لاتے ہیں، کبھی کوئی چاچا نکال لاتے ہیں، کبھی ٹیچر، کبھی ہمسایا. اور فنی تھنگ، ان کو ہر چیز ان کے علاقے یا ان کے محلے کے اندر مل رہا ہے. جو میرا یہاں کراچی کے ہمسائے ہیں وہ انہیں وہاں مل رہے ہیں. یہ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک جھوٹ کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. اور میں نے خیر کل 2-3 دن پہلے سے میں نے یہ اپنا اوپن سٹانس اس کے اوپر دیا کہ جو ایسا کر رہے ہیں، جو لوگ ہمیں ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے تو ہم ان کے اوپر بھی کویسچن کریں گے اور یہ لوگوں کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا. دوسرا ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ میڈیا پر یہ بات ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ یہ دونوں 3 سال سے چیٹ کر رہے تھے. تو پھر اس لحاظ سے تو دعا زارا کی جو عمر ہے وہ تو 11 سال کی ہوئی 3 سال پہلے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ابھی تک اس چیٹ کی ڈیٹیلز کیوں نہیں سامنے آئیں؟ سر دیکھیں، یہ صرف ایزمپشنز ہیں، اس کے اوپر کوئی پروف، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اگر اس کے اوپر کوئی ایویڈنس ہوتا تو ادارے بڑی دیر پہلے شاید اس لڑکے تک پہنچ جاتے اگر یہ ایک ایویڈنس ہوتا. ہم تو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، رینجرز، پولیس، انٹیلیجنس، رینجرز کی انٹیلیجنس، ایف آئی اے اور ہر چیز بلائنڈ رہی پورے 8 دن 9 دن جب تک نکاح نامہ ٹی وی پہ شو نہیں ہوا. اگر ایک ڈائریکشن مل جاتی تو ہم اس کیس کو، شاید یہ ایجنسیاں اس کیس کو بڑی جلدی سالو آؤٹ کر لیتی. یہ سب ایزمپشنز ہیں چونکہ کسی کو فائنڈنگ تو کوئی ملی نہیں اس چیز کے اوپر. باقی رہی بات، میں نے اپنی، اگر ایسا کوئی چیز ہوتی تو میں پھر یہی چیز تھی کہ میں کوئی چھپا رہا ہوتا. میں پہلے دن سے ٹی وی چینلز کے اوپر، یا جو میری سورس تھی فرسٹ ڈے سے، میں اس میڈیا کو یوز کرتے ہوئے یا اس میڈیم کو یوز کرتے ہوئے میں پہلے دن سے چیخ کے بول رہا تھا یار کہ میری بچی اغوا ہو گئی ہے، میری ہیلپ کرو. اور لوگوں نے میری ہیلپ، آہستہ آہستہ میری ہیلپ بڑھنی شروع ہوئی، خصوصاً جے ڈی سی کے پلیٹ فارم سے یا وہ اے آر وائی کے پروگرام کے اوپر جانے کے بعد سے. تو مطلب مجھے وہ ملنی شروع ہوئی. لوگوں نے میری ہر طریقے سے مجھے ہیلپ کی، میرے لیے دعا کی. ابھی تک پورا پاکستان جو ہے اس چیز کے لیے دعا گو ہے. تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. بچی جو ہے وہ کنفرمڈ مسنگ ہے. میں ابھی بھی میرا یہی سٹانس ہے کہ بچی جو ہے وہ نیچے کچرا رکھنے گئی ہے. اس کے بعد وہاں اس سے جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے، چاہے اسے گلی کے کونے تک کسی واقف خاتون نے یا کسی نے بھی بلایا کہ بیٹا ذرا ادھر بات سننا، اور وہ وہاں تک گئی ہے اور ادھر سے اسے اغوا کر لیا گیا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ جو بھی ہوا، وہ اسے چاہے بے ہوش کر کے لے گئے ہیں یا جیسے بھی لے گئے ہیں وہ اسے لے گئے ہیں. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ بچی، کسی کو بھی ابھی تک یہ علم نہیں ہے. یہ بہت ابھی آج میں نے کچھ چینل لائے ہوئے تھے، میں نے انہیں یہ بتایا بچی کی جو گلاسز، بچی جو اینک یوز کرتی ہے، میری بھی آئی سائٹ ویک ہے، اس کی والدہ کی بھی آئی سائٹ ویک ہے اور بچی کی بھی آئی سائٹ ویک ہے. تو یہ بچی تو گلاسز یوز کرتی تھی، یہ کچرا رکھنے گئی، اس نے اپنی گلاسز تک اس کی گھر میں پڑی ہوئی ہے. آج میں چینلز پر بھی دکھا رہا تھا کہ یار یہ دیکھو، اگر اس نے، کوئی شخص اگر اپنی مرضی سے جاتا ہے، چلے مان لیا وہ کپڑے نہیں لے کے گیا، وہ ایٹ لیسٹ اپنی آنکھیں تو لے کر جائے گا، وہ اندھا ہو کر تو نہیں جائے گا. تو اس بچی کی تو گلاسز تک گھر پہ پڑی ہوئی ہیں اور اس کی وہی گلاسز تھی جو گھر میں ہے. تو یہ ایک، یعنی یہ کامن سینس کی چیزیں ہیں کہ اگر انسان پیسے نہیں لے کے جا رہا، جیسے اس بچی نے کہا کہ میں کوئی قیمتی چیز نہیں لے کے آئی، تو وہ اپنی اینک بھی گھر رکھ کے چلی گئی، اسے بلائنڈ ہو کر وہ چلی گئی.
تو یہ سب کویشچن مارکس ہیں. ہم یقیناً جب ہم کورٹ میں ہوں گے تو ہم ان سب چیزوں کے اگینسٹ، کیونکہ ہمارا پیپر ورک کمپلیٹ ہے، ہم ویلڈ اس کے اوپر کھڑے ہیں، پوری قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے انصاف کرنے والا ہے، ہمیں یقین ہے کہ انصاف ملے گا اور ہم عدالت میں اسے پروو کریں گے. بہت سے سوالات ہیں جو سر اٹھاتے ہیں اور یہ سب سوچتے ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ وہ پوچھ سکیں. یہ تو میں نے اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا کیونکہ سارا باقی میڈیا تو خاموش ہے. میں تو بلکہ خود پریشان ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے اتنے مشہور اینکرز ہیں، وہ تو ان کو پتہ چلے کہ بلی کا بچہ کہیں پہ قید ہے 3 سال سے تو وہ تو وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو بازیاب کرا لیتے ہیں. تو کیا اتنے نام نہاد جو اینکر ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا سسٹم چل رہا ہے؟ یہ لوگ کیوں نہیں پہنچے ہیں وہاں پہ؟ اور اس طرح کے اور بھی بہت سے سوال ہیں کہ لڑکے نے اگر ٹیکسی کا کرایہ دیا تو پھر اس کی کون سی سورس آف انکم ہے، کہاں سے اس نے یہ دیا ہے؟ آپ یہ بھی سوالات جو ہیں وہ ضرور اپنے انویسٹیگیشن میں اس کو شامل کریں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. سر یہ کویشچنز آلریڈی ہمارے ٹیبل کے اوپر ہیں. ڈیفینیٹلی ہم نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہوا ہے. میڈیا چینلز کی جہاں تک بات ہے، میڈیا چینلز میرا خیال ہے کہ جو وہ صرف اپنے جو ان کی ریٹنگ ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے نزدیک کسی انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو انہوں نے تب تک اس پہ کام کیا. میں کچھ دن تو ایسے گزرے کہ میں صبح 8 بجے وہ ہمارے گھر کے دروازے کے باہر ہوتے تھے اور رات 2 بجے تک وہ کھڑے ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہی وہ نکاح نامہ آیا اس دن گھر پہ آئے، اس سے اگلے دن جو ویڈیو آئی اس دن سے وہ سارے بالکل ریورس گیئر نکال کے یو ٹرن لے کے وہ لوگ چلے گئے. اور اس دن کے بعد سے میرے ساتھ جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا. اب آئی ڈونٹ نو ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ پولیٹیکل پریشر ہے یا کوئی اور ان کے اوپر پریشر ہے، وہ جسٹ اس کیس کو تب تک لے رہے تھے جب تک یہ ایک ہوا بنا ہوا تھا. جب جو ہی اس کے اوپر ایک ویڈیو آئی اور بچی نے یہ کہا، بے شک وہ انڈر پریشر، ہم سب اس کو جس میں تھوڑی سی عقل ہے وہ اسے سمجھ سکتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، بچی کو زبردستی بیان لیا گیا ہے. تو لیکن وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے انویسٹیگیٹو چینلز جو کہ پتہ نہیں کیسے کیسے کرائم رپورٹر ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے. حالانکہ آف دی کیمرہ جب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار پیچھے مت ہٹنا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آفیشلی ہم ابھی کچھ نہیں کر رہے، ہم کر نہیں پا رہے، لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ پاکستان کے لیے ایک مثال بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بچیوں کے لیے میں یقیناً میں کر رہا ہوں. میں جو اپنی بساط ہے میری، میں اس سے بڑھ کے کر رہا ہوں. میں اپنی بچی کی کیس تو لڑ رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اپنی بچی کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی بچیوں کو سیکیور کرنے کے لیے یا ان کو ایک ایسا قانون بنانے میں تاکہ ایک مثال قائم ہو، تاکہ پاکستان کی جو بچیاں جو دن دہاڑے ہوا کر کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک جھوٹا نکاح نامہ شو کر کے وہ ڈمی کر کے وہ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا 2-4 ہفتے یا مہینے بعد انہیں بیچ دیا جاتا ہے. تو یہ چیز کی اس کا سدباب کیا جا سکے، اس کے اگینسٹ میں ایک آواز اٹھا رہا ہوں. مجھے ڈیفینیٹلی اب سب کی ہیلپ کی ضرورت ہے، کیونکہ میں صرف اپنی بچی کے لیے ہی نہیں کر رہا بلکہ میں پورے پاکستان کے لیے یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جیسے میرا ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ ایسے ہی دیتے رہیں. اچھا، اب ہم دوسرا آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور میرے تمام جو ناظرین ہیں وہ یہ آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آگے کی آپ کی کیا پلاننگ ہے. لاہور آپ جائیں گے خیر سے جو ہے ہائی کورٹ جائیں گے، پھر اس کے بعد اگر ہاں ہوتی ہے اور خدا نخواستہ اگر نہ بھی ہوتی ہے تب آپ نے کیا سوچا ہے؟ پھر آپ سپریم کورٹ جائیں گے. سپریم کورٹ میں خدا نخواستہ، کیونکہ پاکستان ہے نا جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ تو ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ادھر اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے پھر آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے یہ بھی بتانا ہے. بالکل سر، ہم اپنی تمام ایفرٹس کریں گے. ہم سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، ہم سب کو ٹچ کریں گے.
ہم کوئی بھی جو ہے وہ دروازہ چھوڑیں گے نہیں. اگر اس میں خدا نہ کرے اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے تو ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ نادرا کے ویریفائڈ ڈاکومنٹس کے اوپر بلیو کرے گی. میں تو پہلے دن سے یہ بول رہا ہوں کہ بچی کا میڈیکل کروایا جائے اور تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اوپر وہاں پہ کیا کیا ظلم و ستم ہوئے, جو کہ میری کسی نے کوئی بات نہیں سنی. ڈیفینیٹلی وہ جن ہینڈز میں ہے اس وقت, یا ان کو جو سپورٹ اس وقت جو دوسری پارٹی کی کو کر رہے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی وہ پاورفل ہینڈز ہے. لیکن ہم لوگ اپنی پوری کوشش کریں گے. اگر تمام عدالتیں فیل ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کی عدالت تو ہے, اس میں تو اگر ایک بے گناہ شخص ہے اس کا کیس لگتا ہے خدا کی عدالت میں, تو وہاں پر نہ نہیں ہوتی. سر آپ کتنی زندگی جی لیں گے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال؟ میں تو آلریڈی مر چکا ہوں اس وقت. میں اگر آپ کے سامنے یا اپنی بچی کے لیے میں چل پھر رہا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تو مرا ہوا انسان ہوں اس وقت, اور مرے ہوئے کو مزید تو مار نہیں سکتا. لیکن دوسری پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی عدالت میں تو انہوں نے بھی پیش ہونا ہے. آج انہوں نے میرے ساتھ ظلم کر لیا. پاکستان کی پتہ نہیں کتنی بچیاں ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے اور نام و نشان بھی نہیں ملتے, لیکن اللہ کی عدالت میں کیا کریں گے؟ وہ کون سے وکیل لے کر آئیں گے؟ یہ بکے ہوئے وکیل جو 2 ٹکے لے کر بک جاتے ہیں, کیا یہ اللہ کی عدالت میں یہ چل پائیں گے؟ یقیناً نہیں چل پائیں گے. اور آپ سپریم کورٹ تک ہوں آئیں, اور انشاءاللہ ضرور اس کا ہمیں جو ہے معزز عدالت کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی پاکستان کی بیٹیوں کو. یہ اس وقت آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی جو بچیاں ہیں ان کا جو آگے فیوچر ہے نا, یہ اس پہ آ کے بات کھڑی ہو گئی ہے کہ آگے اب کیا بچیوں کا فیوچر ہونے والا ہے. تو پورا پاکستان اور جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری معزز عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ سناتی ہے, پاکستان کی بچیوں کے حق میں کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے. اور پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ہمارے جج صاحب پہ ہیں. جی بالکل, مجھے یقین ہے اگر کہیں سے بھی انصاف نہیں ملے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ انصاف دے گی. پاکستان میں بھی میرا نہیں خیال کہ اتنا اندھا قانون چل رہا ہے جیسے وہ پہلے مجسٹریٹ صاحب نے پتہ نہیں کون سی رولنگ دیتے ہوئے کیا چیز انہوں نے دیکھی. میں کچھ زیادہ بول بھی نہیں سکتا کیونکہ توہین عدالت آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑی عام لگتی ہے. تو خیر اس کو تو ہم چیلنج وہاں ہائی کورٹ میں کریں گے, اور اس کے بعد اگر جانا پڑا تو سپریم کورٹ بھی جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تیار کردہ پیپرز کو ایکسیپٹ کرے گی. جو پیپرز گورنمنٹ آف پاکستان کے تصدیق شدہ ہوتے ہیں, کیونکہ ایک عام بندے کے لیے تو سب سے بڑا ادارہ پیپرز کے لیے وہ نادرا ہے. تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان نادرا کے پیپرز ہی تسلیم نہیں کرتی تو پھر نادرا کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونے کا اور ڈاکومنٹس ہونے کا؟ بے فارم بچوں کے سرٹیفکیٹس, میرج سرٹیفکیٹ, میری شادی کا میرج سرٹیفکیٹ آپ نے پورے چینلز پر دیکھا ہوگا کہ 16 سال 11 مہینے کا ہے. تو میری بچی کا جو نکاح نامے میں ایج آ رہی ہے وہ 18 سال ایک فیک ایج ڈالی ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں ایک ایویڈنس ہیں. اگر ان ایویڈنس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تو پھر پاکستان کے ان اداروں کا جو یہ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں, پھر انہیں بند کر دینا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے ہی ملک کے اداروں کو عزت دے گی اور ان کے پیپرز کو تسلیم کرے گی جو کہ اوریجنل بنے ہوئے ہیں, اور وہ انہیں ویریفائی بھی کروا سکتی ہے. اور میں تو یہ خود چاہوں گا کہ وہ انہیں ویریفائی کروائیں. تو مجھے یقین ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی, ابھی اتنا اندھا قانون نہیں ہے. یقینی طور کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پہ جب ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے تو ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب بھی اس کو دیکھ کر, کیونکہ ہمارا کیس پورا ایک لیگل
اور اس کے اوپر کھڑا ہے، لیگل ڈاکومنٹس کے اوپر کھڑا ہے، اور میرے پاس ایویڈنس ہیں ہر قسم کے، تو وہ سب چیزوں کو دیکھ کے وہ وہیں پہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دے گی. اور میں یقیناً آپ سب لوگوں سے جو آپ لوگ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جیسے میری بچی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ مزید کرتے رہیں، خصوصاً وہ دن جب ہم کورٹ میں ہوں گے تو آپ کی دعائیں بڑی ویلیوبل ہوں گی. کیونکہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ بچی انڈر ایج بچی تھی، 13 سال 11 مہینے اس کی ایج تھی، اور بچی کو جس طریقے سے نکال کر نکاح نامہ شو کیا گیا، تو یہ تو ایک انہوں نے بالکل ایک کھلی چھوٹ دے دی ان مجسٹریٹ صاحب نے کہ کوئی بھی بچی انڈر ایج بچی وہ گھر سے بھاگے، اس کا نکاح نامہ بناؤ اور اس کی شادی کو جائز کروا دو. تو یہ تو ایک بچیوں کے اوپر ایک پوری تھریٹ آ گئی ایک چیز کے اوپر کہ یار ان کا فیوچر، ان کا مستقبل برباد کر کے رکھ دیا. کیا کوئی بچی، اکیلی بچی اب ایسے اسکول جائے گی یا کالج جائے گی جو ہماری بچیاں آزادانہ اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں جاتی ہیں؟ کیا وہ یہ گھر سے نکلنے سے پہلے 100 بار سوچیں گی نہیں کہ اگر رستے میں کسی نے اغوا کر لیا تو ہم تو گھر بھی واپس نہیں آ سکیں گے، ہمیں رستے میں ہی کوئی نکاح نامہ فیک بنا کر ہمیں کن پٹی پر بندوق رکھ کے ہم سے بیان لے کے تو ہمیں کسی اور ملک بدر کر دیا جائے گا، یا ہمیں خدا نخواستہ غلط راہ پر لگا دیا جائے گا. تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں سر. یہ معاشرے کے لیے آپ نے ایک ناسور کھڑا کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے. معزز عدالت جس میں ہم اس کو چیلنج کریں گے، مجھے یقین ہے ان کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر سوچ کے ایک عدل اور انصاف کا فیصلہ دیں گے. باقی ایک اور سوال جو میں اپنے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ دعا زارہ سے مل سکیں، یا آپ کو نہیں ملنے دیا جا رہا اس سے، یا آپ نے کوشش کی ہو کہ آپ لاہور جائیں دعا زارہ سے ملاقات کریں، اس کی کوئی کوشش کی آپ نے؟ سر میں نے کوشش تو پوری کی تھی، لاہور جانے کی میں نے کوشش نہیں کی تھی. ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ بچی کو ہمارے ساتھ فون پہ رابطہ کروایا جائے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ بچی کہاں پہ ہے. جج صاحب نے جب اسے فری ول دی، وہ لوگ اسے لے کر کہاں گئے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. بچی کو لے کر اور مجھے لے کر بہت سی جھوٹ بولے گئے، جیسے یہ بھی جھوٹ بولا گیا کہ 17 کو نکاح ہوا اور 18 کو بچی نے مجھے واٹس ایپ کر دیا. یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. بچی نے مجھ سے جب سے گئی ہے اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ اس نے کوئی رابطہ کیا، نہ اس کے بہاف پہ کسی اور نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ ہم بچی کی طرف سے آپ سے رابطہ کر رہے ہیں یا مجھے کوئی نکاح نامہ آیا ہو. یہ سب فیک سٹوریز تھیں جو کہ مجھے بھی ڈیفیم کرنے کی کوشش تھی، اور سندھ پولیس کو بھی ڈیفیم کیا گیا یہ بول کے کہ میں نے سندھ پولیس کو دے دیا نکاح نامہ سیکنڈ ڈے ہی، اور سیکنڈ ڈے میں نے آگے سندھ پولیس نے پنجاب پولیس کو دے دیا، لیکن کیا کچھ کسی نے بھی نہیں. یہ سب غلط انفارمیشن تھی. میں آپ کے توسط سے بھی اسے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اسے اوپنلی بتاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. سیکنڈلی میرا فون ابھی تک انڈر آبزرویشن ہے، میری فیملی کے فون انڈر آبزرویشن ہے، جو کلوز ریلیٹیوز ہیں یہاں پہ ان کے فون انڈر آبزرویشنز ہیں. تو اگر اس وقت مجھے کسی نے نکاح نامہ بھیجا ہوتا تو میرے ساتھ ساتھ جو ایجنسیاں اس میں پاگلوں کی طرح ورک آؤٹ کر رہی تھیں، انہوں نے بڑی محنت کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. میں دیکھتا تھا وہ رات 4 بجے تک جاگ کے کام کر رہے ہوتے تھے، تو ان کو تو ایک سیکنڈ میں پتہ چل جاتا کہ مجھے نکاح نامہ آیا ہے اور اس جگہ سے آیا ہے، اور وہ ان نمبرز کو ٹریک کرتے، اور اگر انہوں نے کارروائی کرنی ہوتی تو وہ فوراً سے کر لیتے. ہم لوگ تب تک بلائنڈ تھے جب تک ٹی وی پہ نکاح نامہ نہیں آیا. اور اس کے اگلے دن، بلکہ اس دن بھی میں نے رات میں نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ یار یہ کسی نے فوٹو شاپ سے کریٹ کر کے یہ کیا ہے، اور یہ جھوٹ ہے، فیک لگ رہا ہے، جو کہ obviously تھا تو فیک ہی. لیکن اگلی صبح 5 بجے بچی کی ویڈیو ٹی وی پر چلنی شروع ہوئی. اس کو دیکھ کے ہم پہلے تو خوش ہوئے کہ یار چلو بچی زندہ تو ہے. سیکنڈلی پھر اس کے بعد پریشانی جب دماغ کام کرنا شروع ہوا کہ یار یہ ویڈیو تو کسی بھی اینگل سے ایک صحت مند آدمی دیکھنے کے بعد یہ کہے گا کہ یار بچی سے رٹے رٹائے پیغامات لیے جا رہے ہیں، اس کو
آبویسلی اسے مارا پیٹا گیا ہے یا اسے پریشرائز کر کے کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اس کی زندگی کے لیے کیا جا رہا ہو، چاہے اسے یہ بولا جا رہا ہو کہ تمہارے گھر والوں کو قتل و عام کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ سب کویسچنز اپنی جگہ پر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اچھی بات یہ ہے کہ ہم عدالت میں جب جائیں گے تو یہ چیزیں جو سیکنڈ پارٹی ہے ان کو یہ ساری چیزیں پروو کرنی پڑیں گی. دوسرا، بہت تمام لوگ جو ہے وہ اس بات پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ نکلیں باہر. وہ اصل میں تھوڑے جذباتی، آپ کو پتہ ہے ہماری جو قوم ہے، اللہ ان سب کو خوش رکھے، تو جو باریکیاں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. تو ہم بغیر اس چیز کے، بغیر اجازت کے جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے. اور ہم آپ کی کال کی بھائی منتظر ہیں. آپ جو ہے وہ اپنے طریقے سے جس طرح کرنا ہے وہ آپ کریں، اس کو ہینڈل کریں. اور اس کے بعد میری خالی کی بات نہیں کر رہا، میری ضرورت کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی جب آپ کو ضرورت ہوگی نا تو بس بھائی ایک آپ نے آواز ہمیں مار دینی ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور وہ آپ کے ساتھ ہوں گے جن کے گھروں میں مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں. اور میرے خیال سے پاکستان کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کے اندر ماں نہ ہو، بیٹی نہ ہو یا بہن نہ ہو. تو انشاءاللہ وہ سارے باہر نکلیں گے. اگر یہ قوم سیاسی پارٹی کے لیے اس طرح باہر نکل سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بچیوں کی عزت کے لیے کیوں نہیں یہ باہر نکلیں گے. یہ ضرور نکلیں گے. آپ نے صرف ہمیں حکم کرنا ہے اور ہم منتظر کھڑے ہیں آپ کے حکم کے. بھائی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کر سکوں. مجھے جتنی سپورٹ، جتنا پیار، یقینی طور پہ میں کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہوں، نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، لیکن مجھے یقین کریں جب پاکستان میں سنا کرتا تھا کہ پاکستان کے اوپر جب بھی کبھی کوئی چیز آتی ہے تو پاکستانی ایک قوم بن کر سامنے آ جاتے ہیں. میں نے اپنے کیس میں یہ چیز دیکھی ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً مجھے جب ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. فی الوقت گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ مجھے بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے. خصوصاً میں شہلا رضا کا نام لوں گا جو میرے لیے بہت محنت کر رہی ہیں. آج بھی میرا سارا دن ان کے ساتھ گزرا ہے. کل بھی ایسا ہی ہوگا. ہم لوگ جو ہے وہ یہ فائنل کر رہے ہیں اس چیز کو. اس کے بعد ہم اپنا قانونی جنگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی منڈے سے ہمارا قانونی جنگ کا آغاز ہوگا، کیونکہ کل ورکنگ ڈے ہے، لیکن اس کے بعد پھر چھٹیاں ہیں 2، تو انشاءاللہ ہم قانونی جنگ کا آغاز منڈے سے کریں گے. کل ہم اپنی پٹیشنز کو فائنل کر رہے ہیں. میرا سارا دن کل ادھر گزرے گا، اور اس کے بعد کچھ چینلز کے اوپر ہے جنہوں نے مجھے کل حیران کن طور پہ انوائٹ کیا، جو کہ سارے پل آف ہو گئے تھے. باقی میں انشاءاللہ تعالی مجھے جو ہی مدد کی ضرورت پڑے گی، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب عدالت کے میں جب ہم جائیں تو وہاں پہ ہمیں عدالت انصاف فراہم کرے جو کہ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیگل ایکٹیویٹی ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں. میں بالکل ایک صاف ستھرا سا ایک مڈل کلاس سا ایک بندہ ہوں. تو میں اپنا سارا کچھ جو ہے، میں جو پیچھے ہوں وہی سامنے ہوں. تو مجھے یقین ہے کہ مجھے میرے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ انصاف فراہم کرے گی. تو یہ وقت اس چیز کی ضرورت نہیں آئے گی. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میرا کیس اگر بچی کا خوش اسلوبی سے کلوز ہو بھی جائے، لیکن جو اعلیٰ حکام ہے خصوصاً سپریم کورٹ جو ہے وہ اس چیز کا نوٹس لے، اور اس چیز کے اوپر یہ جو گینگز اور یہ مافیا جو بچیوں کی سمگلنگ میں ملوث ہے اس میں وہ ایکشن لے اور ان کا جینا پاکستان میں حرام کر دے. کیونکہ دیکھیں، میں نے اپنی بچی کے اس میں میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں روزانہ 100 کے قریب بچیاں اغوا ہوتی ہیں، 90 کی رپورٹس نہیں ہوتی. وہ لوگ عزت کے نام کے اوپر چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایون مجھے بھی بہت سے لوگوں نے
ڈسکریج کرنے کی کوشش کی کہ یار تو کیسا شخص ہے، کیسا باپ ہے جو اپنی بچی کی عزت اچھالتا پھر رہا ہے. لیکن میں اپنی بچی کی زندگی کے لیے فائٹ کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے اگر میں یہ نہ کرتا تو اس کا نکاح نامہ اور اس کا ٹی وی پہ انٹرویو تک شو نہ ہوتا، اور وہ اندر کھاتے اس کو جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیتے. تو میں پوری ایفرٹ کر رہا ہوں اپنی بچی کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی بچیوں کے لیے. تو آپ لوگوں کا ساتھ یقیناً مجھے چاہیے. اگر ایسا وقت آیا میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. میری بچی کی زندگی کے لیے خصوصی دعائیں کریے تاکہ جن غلط ہاتھوں میں وہ اس وقت ہے اسے نقصان نہ پہنچا سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ جب انسیڈنٹ ہوا تھا وہ 13 سال 11 مہینے اور 17 دن کی تھی، یعنی 13 سال 11 مہینے کی تھی، یعنی 14 سال سے کم تھی، انڈر ایج ہے. تو وفاقی شرعی عدالت کا 2021 کا وہ ہمارے پاس پروسیڈنگ پڑی ہوئی ہے، جس میں بچی انڈر ایج بچیوں کی شادی جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہے. پلس ہم لوگ تو فقہ جعفریہ سے بلانگ کرتے ہیں، اس میں ولی کا ہونا لازمی ہے، اس میں ایج کی بھی شرط نہیں ہے. پلس اہل سنت علماء کے مطابق بھی یہ نکاح نل اینڈ وائڈ ہے، یعنی باطل ہے، یہ نکاح ہے ہی نہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو مولوی جس نے نکاح کے جس کے اوپر جس کا نام لکھا ہوا ہے، اس نے بھی یہ بیان دے دیا ہے کہ میں نے تو یہ نکاح پڑھایا ہی نہیں، نہ میرے دستخط موجود ہیں اور نہ یہ نکاح رجسٹرڈ ہے. تو پیچھے تو میرا نہیں خیال کہ کچھ رہ جاتا ہے اس چیز کو پروو کرنے کے لیے. بہرحال اس کے باوجود بھی ہم کورٹ کے اندر جائیں گے اور یہ سب چیزیں ایویڈنس پرووائڈ کریں گے. میری طرف سے اور میرے ناظرین کی طرف سے وہ تمام اعلیٰ حکام، تمام اعلیٰ افسران جو بہت سنجیدگی سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. جو سنسیئر ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ چلے اور انہوں نے انویسٹیگیشن کی، دعا زارہ کا انہوں نے سراغ لگایا. اور بس یہ دعا ہے تمام ہمارے پاکستانی جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جتنا ہم اس دنیا کی عدالت سے ڈرتے ہیں، وہ جو ایک اوپر عدالت لگنی ہے اس سے ہم ڈریں. یہاں پہ تو زیادہ سے زیادہ پھانسی ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں تو تکلیف بھی ختم نہیں ہونی، موت ہی نہیں آنی. ہم لوگ 12-13 دنوں سے جو ہے وہ دعا زارہ کے متعلق تمام ڈسکشنز کر رہے ہیں. کسی نے ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پہ کسی نے ایک دوسرے سے نہیں پوچھا آپ کا فرقہ کیا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. سب پریشان ہیں، ایک ہی بات پہ پریشان ہیں کہ ایک معصوم سی بچی جو ہے وہ گھر سے نکل گئی. کاش یہ سوچ ہم لوگوں کی برقرار رہے اور ہم سارے پاکستانی جو آپس میں، مسلمان جو آپس میں بہن بھائی ہیں، اسی طرح سوچیں. اور ہمارے اندر جو نفرت کی آگ لوگوں نے بھر دی ہے اپنی تقریروں سے، اپنے خطبات سے، وہ کسی طرح ہمارے اندر سے نکل جائے. اور ہم اسی طرح، جیسے یہ ایک چینل ہے، اس پہ سب لوگ باہر سے بھی، پاکستان سے بھی، ہر جگہ سے موجود ہیں بغیر کسی آئیڈینٹی. میں نے اسی لیے ان نون کالر رکھا ہے. ایک ان نون کالر جو انسان ہے. 3 چیزیں اگر یہ میرے بھائی، میری بہنیں اپنے ذہن میں رکھ لیں نا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک یہ کہ ہم انسان ہیں، دوسرا یہ کہ مسلمان ہیں، اور تیسرا یہ کہ پاکستانی ہیں. بس اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور پاکستان کی بچیوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم بھی سنیں گے، اور اللہ کی ذات موجود ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ فیصلہ ہوتا کیا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے. آپ کو بہت سلام پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ.